बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक सां गॾु आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरुआत भेटाई साईं जे अमर सिट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, असांजे हिन प्रोग्राम जो मक़सदु तव्हां ताईं उहा इंफॉर्मेशन पहुचाइणी आहे जेका तव्हांखे ख़ासि तौर ते सिहतमंद रखे। सिहत जे हवाले सां जीअं चवंदा आहिनि त जेको एहतियात आहे उहो इलाज खां बहितर आहे। सो असां कोशिशि इहा ई कंदा आहियूं त तव्हांखे उन्हनि बीमारियुनि जे हवाले सां जेके बीमारियूं हिन वक़्तु असांजी सोसाइटीअ में हलनि थियूं पियूं उन्हनि जे बारे में तव्हांखे उहा इंफॉर्मेशन पहुचाइजे जेका तव्हांखे उन्हनि बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखी सघे, ताकी तव्हां उन्हनि बीमारियुनि ताईं न पहुचो ऐं तव्हांखे इलाज जी ज़रूरत न पवे। इलाज खां पहिरीं तव्हां उन्हनि एहतियाती जेके तदाबीर आहिनि उन्हनि ते अमल करे पंहिंजी सिहत खे बरक़रार रखी सघो। असां इन कोशिशि में केतिरो कामयाबु आहियूं इन हवाले सां तव्हांजे राय जो असांखे ज़रूरु इंतज़ारु रहंदो त इन हवाले सां असां पंहिंजे इन मक़सद में केतिरो कामयाबु थिया आहियूं। असांजी हमेशह इहा ई कोशिशि रहंदी त इन हवाले सां तव्हांखे अपडेट कंदा रहूं त तव्हां पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु कीअं रखी सघो था, पंहिंजे न सिर्फ़ु पंहिंजी सिहत जो बल्कि पंहिंजी सोसाइटी में रहंदड़ हर उन माण्हूअ जो जेको हिन सोसाइटीअ जो हिकिड़ो कारगर बाशिंदो थी सघे थो। अॼोके प्रोग्राम में असां गुफ़्तगू कंदासीं डायबिटीज़, मिठा पेशाब या शुगर जे हवाले सां। शुगर जी बीमारी आमतौर ते ॾिठो वञे त उन बीमारीअ जूं अलामतूं जेकॾहिं ज़ाहिर बि थियनि थियूं तॾहिं बि उन्हनि जी ख़बर नथी पए ऐं ओचितो जॾहिं कुझु टेस्ट कराइण जी ज़रूरत पए थी त पोइ ख़बर पए थी त शुगर जी बीमारी लाॻ थी वञे। शुगर जी बीमारी न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि जेकॾहिं असां पाकिस्तान खां ॿाहिरि निकिरूं, यूरोप या अमेरिका या उन्हनि मुल्कनि में वञूं था त उते बि असां ॾिसूं था त इन जो इंसिडेंस काफ़ी हद ताईं वधंदो वञे थो। जेतोणीकि इन जी बीमारी जे हवाले सां काफ़ी सारियूं डेवलपमेंट बि थियूं आहिनि, मेडिकल साइंस रिसर्च जे हवाले सां काफ़ी कमु बि कयो आहे, पर उन हूंदे बि शुगर जी बीमारी पंहिंजो जेको आहे सो जेका घटिताई आहे उहा उन में न पई अचे। कहिड़ा सबब आहिनि ऐं असांखे इन हवाले सां छा करणु खपे, इन हवाले सां अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। गुफ़्तगू करण लाइ अॼु जेका महिमान शख़्सियत आहे उनजो तारुफ़ मां कराए छॾियां। पाण FCPS आहिनि आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिसिन जा, पाण गॾोगॾु FCPS आहिनि एंडोक्राइनोलॉजी मां, ऐं हिन वक़्तु हैदराबाद ऐं उन जे आसपास जे इलाइक़नि जे लाइ इहा ब्लेसिंग आहे जो इन्हनि सभिनी डिग्रियुनि हुजण जे बावजूदि बि हू हैदराबाद जे शहर में उन्हनि मरीज़नि जी ख़िदमत करण जे लाइ आया आहिनि जेके इन हवाले सां ख़ासि तौर ते एंडोक्राइन जे हवाले सां उन्हनि बीमारियुनि जो शिकार आहिनि। एंडोक्राइन जे हवाले सां असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स कंदासीं। जिस्म जा उहे ग्लैंड्स जेके हार्मोन्स पैदा कनि था ऐं हार्मोन्स जी घणाई या घटिताई जे करे जेके प्रॉब्लम्स थियनि था उन हवाले सां कहिड़ा मसइला ऐं मसाइल थियनि था उन ते हू पाण ॾाढा एक्सपर्ट आहिनि ऐं दस्तरस रखनि था। हैदराबाद जे आवाम जे लाइ ब्लेसिंग आहे त अॼु असांजे हैदराबाद में इन क़िस्म जो हिकिड़ो डॉक्टर जेको FCPS मेडिसिन ऐं FCPS एंडोक्राइनोलॉजी आहे हिन वक़्तु हिते हैदराबाद में कमु कनि था। पाकिस्तान में पहिरियों दफ़ो हैदराबाद में इन क़िस्म जो डॉक्टर जेको आहे सो असां वटि हिते कमु करे थो पियो। उन्हनि मरीज़नि जे लाइ इहा ख़ुशख़बरी आहे त जिन खे इन्हनि मर्ज़ जे हवाले सां, ट्रीटमेंट जे हवाले सां हैदराबाद खां ॿाहिरि वञिणो पवंदो हो, उहे हिते ई हैदराबाद में ई पंहिंजो इलाजु कराए सघनि था। डॉक्टर साहब जिन जो नालो आहे डॉक्टर सलीम ख़ान ऐं पाण हिते हैदराबाद में प्रैक्टिस कनि था, पंहिंजी ज़ाती क्लिनिक बि अथनि ऐं गॾोगॾु आगा खान हॉस्पिटल में पाण कंसल्टेंट जे तौर ते कमु कनि था। हलूं था पाण पंहिंजे टॉपिक जे हवाले सां। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, बहुत सारे कुछ पहलू और भी होंगे आपकी शख्सियत के और इस हवाले से जो मैं मिस कर गया हूँगा वो हम आइंदा प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहेंगे। प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह से मैंने कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, तो हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि डायबिटीज़ को हम किस तरह से एलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरान टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, दे हैव इनवाइटेड मी वंस अगेन इन दिस प्रोग्राम। मैं समझता हूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम करना ना सिर्फ अपने पेशेंट्स को अवेयरनेस बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अक्सर लोग अब ज़ियाबतीज़ को मैं ये समझूं कि इस तरीके से समझें कि ये कोरोना से बहुत बड़ी वबा आ चुकी है इस दुनिया में और पाकिस्तान इसका शिकार
یعنی کہ دنیا کے ان 3 ممالک میں اس کا شمار ہو چکا ہے پاکستان کا کہ جو کہ شوگر یا ذیابیطس سے بے انتہا متاثر ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 شخص ذیابیطس کا متاثر ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے ابھی تک اسکریننگ کی ہے. اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ابھی تک ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہے, اور شاید یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں کہ ذیابیطس ہے کیا. ذیابیطس اگر عام الفاظ میں اس کے بارے میں کہا جائے تو یہ خون کے اندر مٹھاس کی یا چینی کی مقدار زیادہ ہو جانا, ضرورت سے زیادہ ہو جانا. ہماری باڈی کا سسٹم قدرتی طور پہ انسولین جو کہ ایک ہارمون ہے, اس کا کام ہی ہماری باڈی میں شوگر کی لیول کو مینٹین کرنا, یعنی اس کو ایک نارمل رینج میں رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو وہ کام انسولین کا ہوتا ہے. ٹھیک. تو انسولین اگر آپ کی باڈی میں صحیح طریقے سے کام نہ کرے یا آپ کے جسم میں انسولین کی پروڈکشن یا انسولین صحیح طریقے سے نہ بنے, تو اس سے پرابلم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو شوگر کا لیول ہے وہ نارمل رینج میں نہیں آئے گا, وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, مجھے یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آرگن یہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے وہ آرگن, اس کا نام کیا ہے نمبر 1, اور نمبر 2 کیا اس کا کام انسولین بنانا ہی ہے یا اس میں شوگر کی تعداد, خون میں شوگر کی تعداد بڑھ جائے, مقدار بڑھ جائے تو پھر یہ انسولین. تو رخ صاحب یہ جو آرگن ہے اس کو ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں پینکریاس کہا جاتا ہے, جبکہ عام الفاظ میں اس کو لبلبہ کہا جاتا ہے. اور یہ آپ کے باڈی میں انسولین کی پروڈکشن کے علاوہ, انسولین بنانے کے علاوہ دوسرے بھی ایسے ہارمونز جو کہ آپ کی باڈی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں, یعنی آپ کی باڈی کی توانائی کے لیے ضروری ہوتے ہیں, اس کی بھی ساتھ میں بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی کھانا کھاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو پیٹ میں جاتا ہے, اور ہمارے پیٹ سے کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ سگنلز دیتے ہیں اس لبلبے کو کہ ہمارے جسم میں شوگر کا لیول بڑھ چکا ہے, ہم نے کچھ میٹھا کھا لیا یا کھانا کھا لیا, کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کیا. وہ جب سگنلز ہمارے لبلبے تک پہنچتے ہیں تو وہ اس حساب سے پھر انسولین کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی کو گلوکوز شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک. جب اسے یہ سگنل ملتے ہیں کہ اب شوگر کی تعداد, شوگر کی مقدار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تب وہ جا کے وہ انسولین ریلیز کرتا ہے اور وہ اس کو جا کے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے کہ علامات کیا ہیں اگر شوگر بڑھ جائے تو کیا علامات ہیں اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ اچھا, یہ بڑا آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کہ اکثر میں اپنی کلینکس میں بھی ایسے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے جن میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی علامات ہی نہیں ہے, ہمارے والد یا والدہ کو شوگر ہے تو ہمیں تو نہ پیاس زیادہ لگتی ہے, نہ بھوک زیادہ لگتی ہے, نہ پیشاب زیادہ آتا ہے, تو ہمیں تو کوئی علامات ہی نہیں, ہم شوگر کا ٹیسٹ کیوں کریں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ شوگر ہونے کی اکثر افراد میں علامات نہیں ظاہر ہوتی ہیں, یعنی کہ جو علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باڈی میں شوگر کا تناسب 250 سے 300 تک پہنچ چکا ہے, تب جا کے آپ کو علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے. عموماً جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں پیاس کا زیادہ لگنا, بھوک کا زیادہ لگنا, پیشاب کا زیادہ آنا, اس کے علاوہ سستی, تھکاوٹ, کمزوری, وزن کا گر جانا, چڑچڑاپن جسم میں, آپ کو کسی کام میں توجہ نہ دینے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. یہ ایک نان اسپیسیفک کمپلین ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ علامات ایسی بھی ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ لوگوں کو آنکھوں کے آگے دھندلاپن کی شکایت آتی ہے, ہاتھوں پیروں کا سن ہو جانے کی شکایت سٹارٹ ہو جاتی ہے, پیروں میں زخم ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو کہ وقت پہ ہیل نہیں ہوتے, یا جسم پہ دانے نکل آتے ہیں جو کہ دوائیوں سے, اینٹی بایوٹکس سے ٹھیک نہ ہو رہے ہیں. ایسے افراد کو بھی ضرور اسکریننگ کرانی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بھی افراد ہیں جن کو علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی آپ کے جسم میں شوگر کا لیول ضرور چیک کرنا چاہیے. اسی بات کو میں اگر آگے لے کے چلوں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو افراد 35 سال تک پہنچ جائیں, چاہے ان کو علامات ہیں یا نہیں, چاہے ان کو فیملی میں شوگر ہے یا نہیں, ان سب کو اپنے شوگر کا لیول ضرور چیک کرنا چاہیے. اس کی وجہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 40-45 سال کی عمر میں, لیکن اب جس تیزی سے شوگر کی تناسب بڑھ رہا ہے دنیا میں, تو یہ ریکمنڈیشنز آ گئی. امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی جو ریسنٹ ریکمنڈیشن ہے, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 35 سال تک پہنچنے والے ہر شخص کا شوگر لیول چیک ہونا چاہیے. پھر آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں, یعنی یہ کتنی ٹائپس ہیں.
اچھا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک لے لوں گا, پھر اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے ٹائپس کتنے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ شروع میں جب ڈائبٹیز کو ہم کوشش کرتے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے تو وہ کوئی 50 55 60 سال کے بعد ہم کہتے تھے کہ جی آپ اپنا شوگر لیول ٹیسٹ کرائیں. تو اس وقت 35 اور 30 ایئرس پہ بھی ہم یہ کراتے ہیں, تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اتنی جلدی اور اس کم عمر میں یہ شوگر کی بیماری جو ہے وہ پھیلنے لگی ہے؟ ویئرس پروگرام انڈی سائی کا وہ جلدی تھا موٹو ایسا سا کر رہا ہے جو ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائی کا پوکے دفعہ بھی راز رہی ہوں. ایسا سگدائن ڈاکٹر سلیم خان. ڈاکٹر سلیم, بریک سے پہلے جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایک تو ان کی ٹائپس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اس کی ٹائپس کیا کیا ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ اس چھوٹی عمر میں اب ڈائبٹیز کا انسیڈنس جو ہے اس کی خاص وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے جو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, لیکن اب اگر ڈائبٹیز کی ٹائپس کے بارے میں بات کروں تو یہ نمبر زیادہ ہو چکے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز جو کہ اکثر بچوں میں دیکھی گئی ہے, یعنی کہ وہ بچے جن کی عمریں 2 سال 6 سال 10 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں اور ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے, یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہلائی جاتی ہے. اس میں آپ کی باڈی کی انسولین کی پروڈکشن یا انسولین بناتی ہی نہیں ہے, اور ایسے بچے انسولین کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے, یعنی ان کا لبلبا اس وقت وہ کام ہی نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز, جس کے بارے میں پہلے تصور یہ کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی عمر کے افراد میں ہوتی ہے, یعنی کہ وہ افراد جو کہ 40-45 سال کے بعد. اب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کم عمری میں بھی دیکھی جا رہی ہے, یعنی 20 سال 25 سال 30 سال. اور اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ کی لائف اسٹائل یا فیملی میں کسی کو ہونا, یا آپ کی جو خوراک اس میں بدترتیبی یا وزن کی زیادتی کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری اقسام ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ لیٹنٹ آٹو امیون ڈائبٹیز آف دی ایڈلٹ, جس کو کہا جاتا ہے لاڈا. یہ وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ اکثر بڑی عمر کے افراد میں ہوتی ہے, اور ان کی جو علامات ہوتی ہیں یہ اسی جیسی ہوتی ہے جیسے بچوں میں ہوتی ہے, یعنی ان کو صرف اور صرف انسولین سے ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز آف دی ینگ, یعنی کہ موڈی. اس ڈائبٹیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈائبٹیز اکثر عمر میں ہوتی ہے جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں, یعنی کہ 16 سال 20 سال اس عمر میں آتی ہے. اور اس کا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اکثر میڈیکیشن یعنی دوائیوں سے بھی ٹریٹ ہو جاتی ہے. اگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ٹریٹ کنٹرول اچھا نہ رکھ تو یہ بھی آگے چل کے انسولین میں چلے جاتے ہیں. اس سے امپورٹنٹ جو اس کی اب ایک نئی ٹائپ کہہ لیں یا وہ ڈائبٹیز جو کہ کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں میڈیکیشنز انڈیوس ڈائبٹیز, یعنی اسٹیرائڈ انڈیوس ڈائبٹیز. وہ افراد جو کہ کافی عرصے سے اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ افراد جن کو ڈیلٹا کارٹل نام کی یا مثال کے طور پہ کوئی اور اسٹیرائڈز کسی فارم میں مل رہی ہو کسی بیماری کی وجہ سے, ان افراد کو بھی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, چاہے وہ اپنی فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز ہو یا نہ ہو, چاہے ان کی لائف اسٹائل بہت بہتر, تو اس میں بھی رسک ہے کہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی اقسامس ہیں جو کہ آپ کو ڈائبٹیز کی, جس کے اگر میں ذکر کروں کہ سسٹک فائبروسس ریلیٹڈ ایک ڈائبٹیز کی قسم ہے جو کہ بظاہر پاکستان میں اس کا ایک خاص کانسیپٹ یا تصور نہیں, لیکن جب ہم لنڈن میں تھے وہاں پر ہماری اسپیسیفک کلینکس کرتے تھے جس میں ہم سسٹک فائبروسس ریلیٹڈ ڈائبٹیز کے بارے میں دیکھتے تھے. ہمیں اگر جو اقسام ڈیوائڈ کی گئی ہیں وہ ان کی وجوہات کی بنیاد پہ, یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اس کے علاوہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو کہ میں مس نہیں کرنا چاہوں گا, یعنی وہ ذیابیطیز ڈائبٹیز جو کہ ڈیورنگ پریگننسی میں ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بارے میں بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مجھے پہلے نہیں تھی, یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کو پہلے نہیں تھی اور اب ہو گئی, یہ کسی بھی وقت ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے اب ریکمنڈیشن ہے جو خواتین اپنے گائنیکولوجسٹ کے پاس وزٹ کریں یا انڈوکرائنالوجسٹ کے پاس وزٹ کریں تو اپنا اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کریں. اگر وہ فرسٹ وزٹ پہ نارمل آ جائے تو ان کو سیکنڈ وزٹ یعنی 24 to 28 ویکس پہ ضرور یہ کرانا چاہیے. اس کی اسپیسیفک ریکمنڈیشن ہے, وجوہات ہیں, جیسے ہم ایشین ہیں, ہائی رسک پہ ہیں, ہمیں ضرور کرانا چاہیے فرسٹ وزٹ پہ. اب جو آپ کا اگلا سوال کہ وجوہات کیا ہیں, یہ وجوہات وجوہات میں اگر ہم دیکھیں اپنا لائف اسٹائل,
ہمارے جو معاشرے میں لوگوں کا رہن سہن ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اور اس چینجز کی وجہ سب سے بڑا ہمارا موبائل کا یوزیج، ہمارا ٹریولنگ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. اگر کسی کو جانا ہے تو گاڑی کا استعمال، موٹر سائیکل کا استعمال، سائیکل کا استعمال جو کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب موٹر سائیکل اور گاڑی کے بغیر لوگوں کو ٹریولنگ کرنا مشکل ہو چکی ہے، ادروائز پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں خوراک میں اگر دیکھا جائے تو کھانا پینا ہمارا ٹوٹلی دیکھیں تو چاول ہر کھانے کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، یعنی کہ ہمارے کاربوہائیڈریٹ کی کنزمپشن استعمال انتہا سے زیادہ ہو چکا ہے، جوسز کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے. اگر اسی طریقے سے دیکھیں بیکری آئٹمز کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے، پیزا، برگر، پاستا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی ایک بڑی وجہ ہے ذیابطیس کا، آپ کو شکار کرتی ہے. ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو اکثر میں اپنے بچوں کو کلینکس میں دیکھتا ہوں 16 سال 20 سال کی عمر میں پیرنٹس لے کر آتے ہیں کہ سستی، تھکاوٹ، کمزوری، وزن میں کمی آنا یا ہائٹ کا نہ بڑھنا، اس طرح کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں جو کہ ذیابطیس ان کی وجہ بنتی چلی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے پھر ایک سوال یہاں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جو ماڈیفائبل اور نان ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں، تو جن فیکٹرز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں وہ کون سے ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں جن کو ہم ماڈیفائی کریں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، اب ماڈیفائبل یعنی کہ وہ فیکٹرز یا وہ چیزیں جس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو شاید ذیابطیس سے بن جائے نا. اب اس بارے میں میں کہوں گا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب جو ریسرچ کہتی، لوگوں کا سوال تھا کہ کیا شوگر ختم ہو سکتی ہے، تو اب اس کا جواب ہے ہاں. وہ کیوں ختم ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ماڈیفائبل یعنی وہ چیزیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس پہ اگر ہم اپنا کنٹرول کر لیں تو شاید شوگر کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کچھ لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے یہ چیز، یعنی کہ وہ افراد جو کہ جن کو نئی شوگر کی تشخیص ہوئی ہے، جن کا وزن زیادہ ہے، اگر وہ اپنا وزن کم کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں اپنے شوگر کا کنٹرول، تو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی شوگر ختم ہو جاتی ہے. ماڈیفائبل رسک فیکٹرز میں آپ کے پاس موٹاپا ہے، اگر وزن کو کم کیا جائے تو آپ کا شوگر کا کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے. ایکسرسائز کی جائے جو کہ آپ نہ کرتے ہیں پہلے، تو اس کو اگر سٹارٹ کیا جائے تو وہ آپ کی جو ذیابطیس ہے اس کو ہونے سے بچا سکتی ہے. کچھ نان ماڈیفائبل یعنی کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو ہسٹری، فیملی ہسٹری اگر آپ کی ہے تو آپ کو بہت زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ کو بھی شاید شوگر ہو جائے، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. شاید احتیاط اگر کر لیں تو اس کی اگر 10 سال بعد ہونی وہ 20 سال بعد یا 30 سال بعد ہو جائے. لیکن اگر یعنی اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے اگر یعنی ایک موروثیت ہے اس میں، اگر ڈائبٹیز ہے تو اس میں ہم احتیاط کا عنصر شامل کر دیں تو ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. بالکل ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس چیز کو. دیٹس گڈ. اور ایک آپ نے جو بات کہی کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ڈائبٹیز ختم ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کریج ہے یہ ان پیشنٹس کے لیے کہ جن کو نئی ڈائبٹیز ہوئی ہے. جن کو نئی ڈائبٹیز ہے وہ اگر احتیاط کریں، وزن کم کریں، اپنے کھانے میں پرہیز کریں، اگر وہ ان چیزوں پہ سختی سے عمل کریں. کیونکہ میرے کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جنہوں نے ایفرٹس کی، جنہوں نے اپنا BMI یعنی اپنا وزن اپنی ہائٹ کے حساب سے کنٹرول کیا، اپنے خوراک کو نارمل کیا، جن کو نئی شوگر پتہ لگی تھی، جس کے سٹارٹ تھا جس شوگر کا، انہوں نے احتیاط کے ساتھ چیزوں کو ریورس کیا. لیکن اس کے لیے آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے. اب وہ افراد جن کی شوگر کو 10 سال 5 سال 3 سال ہو چکے ہیں تو اس میں یہ چانسز کم ہیں کہ وہ اپنی شوگر کو ختم کر سکیں. ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کو شوگر ہو گئی اور آپ نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر لی تو یو ول ہیو ٹو ٹیک دیٹ ٹریٹمنٹ فار لائف لانگ. تو اب ایسا کچھ کہا جا سکتا ہے، کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سپوز ابھی نئی شوگر اسٹارٹ کی ہے، دوائیاں اسٹارٹ کی ہیں، شوگر کا کنٹرول آپ کا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کا وزن بہت زیادہ نہیں، یعنی کہ آپ کا وزن ہی 100 کلو 90 کلو ہے، آپ کی ہائٹ کے مطابق بہت زیادہ وزن ہے. اگر وزن آپ کم کرتے ہیں، 70 پر آتے ہیں، 60 پر آتے ہیں، 65 پر آتے ہیں، آپ کی ہائٹ کے حساب سے آتے ہیں BMI، تو شاید آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. ایگزیکٹلی. اگر یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو آپ کو ان دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جن کو آپ نے ڈائبٹیز کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے پھر کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویورز پروگرام میں وری کلینرلی سائی کا مجلدی تھموٹوں اساسا گڈ رہے جو.
ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائے کا ایک دفعہ بیئر آ رہی ہوں ایسا گفتگو کہیں پیا ڈائبٹیز مٹھن پیشابن یا شوگر جی بیماری کے حوالے سے اساں سا گڈ ڈاکٹر سلیم خان کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ پانا گڈو گڈ جی ماں انٹروڈکشن میں بتایا تو FCPS میڈیسن میں. ڈاکٹر صاحب جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کیا اس میں ڈائبٹیز میں کہ مرد زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں خواتین اس کا کم شکار ہوتی ہیں یا ریشو برابر ہے؟ اچھا یہ اگر دیکھا جائے ریسرچ جو رہی اس میں کچھ ریسرچ نے تو یہ ظاہر کیا کہ شاید مرد اس سے زیادہ شکار ہے خواتین کم شکار ہیں اور کچھ اسٹڈیز یہ تھیں کہ دونوں میں ایکول ریشو دیکھا گیا ہے. اور ابھی جو آج کل کے حالات ہیں جس طریقے سے تو ابھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس جینڈر کی طرف یہ زیادہ ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. لیکن جو پرانی اسٹڈی تھی اس میں یہ تھا کہ مرد ڈائبٹیز سے شاید کمپیریٹو ٹو فیمیل زیادہ شکار ہے, زیادہ کمپیریٹیولی مرد اس بیماری میں زیادہ شکار ہے. اچھا وہ جو جس طرح سے آپ نے بتایا ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس میں سے کہ بچوں میں خاص طور پہ یہ ہوتی ہے تو ان کا لبلبا کام نہیں کرتا تو وہ تھرو آؤٹ اپنی پوری زندگی انسولین پہ ان کو رہنا پڑتا ہے یا کچھ اور ایڈوانسمنٹ اس میں آئی ہے؟ مثال کے طور پہ جس طرح سے ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو سوال ہے یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے اور اگر میں کہوں کہ آنے والے جو فیوچر ہے وہ انہی چیزوں کا ہے. اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو لندن میں جب ہم اپنی کلینکس کرتے تھے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی تو وہاں پر ایک تو ان کی ایڈوانسمنٹ اتنی آگے ہے کہ ہم تو ابھی تک اپنی شوگر کو چیک کرنے کے لیے نارمل آلات کا استعمال کرتے ہیں اور انسولین لگانے کے لیے پین یا سرنجز کا استعمال کرتے ہیں. اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے انسولین کی جگہ انسولین پمپس کا دور آ چکا ہے جو کہ ابھی تک فی الحال پاکستان میں اس نوعیت کی اس کا استعمال یا چیز ابھی اب تک اویلیبل نہیں ہے. لیکن انجیکشن کی جگہ پہ پمپس ہیں تو پمپس کا استعمال آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہیلپ کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کو بار بار سوئیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور بار بار شوگر چیک کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت ایکسپینسو ہے, پاکستان میں ابھی اس کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ٹرانسپلانٹ کے لحاظ سے ابھی جو ہم لندن میں انگلینڈ میں جب میں تھا اس وقت ہماری آئیلیٹ ٹرانسپلانٹ کلینکس کرتے تھے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی بہت کم افراد اس بارے میں جانتے ہوں. آئیلیٹ ٹرانسپلانٹ کلینک جو تھی ایک اسٹڈی بیس پہ ایک ٹرائل بیسس پہ یہ چل رہی ہیں وہاں پر, جہاں پر ان کا جو کوشش ہے جو کہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم جو لبلبا انسولین نہیں بنا رہا اس کے جو سیلز جو کام انسولین بنانے کا کرتے ہیں اگر وہ اس مریض کو ٹرانسپلانٹ کر دیے جائیں اس کے بعد ان کا دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ان کو وقت کے ساتھ ساتھ انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ کلینکس وہاں ہو رہی ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے. شاید اگلے کچھ سالوں میں 10 سال بعد میں بھی شاید 15 سال بعد اس پہ کچھ نتیجہ آ جائے اور میں بھی ہمارے ملک پاکستان میں بھی اللہ کرے کہ فیوچر میں بھی ان چیزوں پہ کام ہو اور اس کے ریزلٹس واضح ہونا شروع ہو جائیں. چلیں مجھے اب اس پہ بھی چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی دی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی ریسرچ ورک ہو رہا ہے یا بس ہم جو ریسرچ ہمیں باہر سے آ رہی ہے ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب پاکستان اور اس پہ ریسرچ کرنا کتنا ضروری ہے پاکستان میں؟ بالکل. اچھا دیکھیں جہاں تک ریسرچ کی بات ہے تو پاکستان میں مختلف انسٹیٹیوٹ مختلف ادارے ڈائبٹیز کے حوالے سے یا اس کی علاج کے حوالے سے اپنی ریسرچ کو کر رہے ہیں. آغا خان ہاسپٹل کراچی سے میں تقریباً 10 سال تک وابستہ رہا. یہاں پر ہم نے خود بھی ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ جو ٹریٹمنٹ ہے نیو میڈیکیشنز ہے جو نئی دوائیاں آ چکی ہیں اس پہ ہماری خود کی بھی ریسرچ رہی ہے جس پر ابھی بھی کافی ریسرچ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انسولین کی اگر بات کی جائے انسولین کے حوالے سے بھی ٹریٹمنٹ ریسپانسز دیکھنا اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ شاید ہمارے ملک میں اس لیول کا کام یا اس لیول کی اسٹڈیز یا ریسرچ نہیں ہے کہ جو کہ دنیا میں کی جا رہی ہے جو کہ دنیا میں موجود ہے. اس کی ایک بڑی وجہ شاید ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس چیزوں پہ کام کر سکیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسولین پمپس کے اگر ایکسپینسز کی میں بات کروں وہ لاکھوں میں اس کے اخراجات ہیں جو کہ شاید ہم وہ اپنے پیشنٹس کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیشنٹس کو جو نارمل انسولین ہے ابھی تک ان کے اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں. اگر وہی ہمارے پیشنٹس کو اویلیبل ہو جائے کیونکہ انسولین میں بھی اب مختلف قسم کی اقسام ہے, سرنج سے لگانے والی, پین سے لگانے والی, پھر اس میں بھی کچھ کی ڈفرینٹ ایفیکیسی اور ڈیوریشن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید
ہم اس لحاظ سے کافی پیچھے ہیں. جو کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, بہت ایفرٹس کر رہے ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز یعنی جو بچوں کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. کچھ اداروں نے پاکستان میں فری انسولین کے لحاظ سے بھی کام شروع کیا ہے, جو کہ کچھ جو کہ ضرورت مند افراد ان کو فری انسولین بھی دے رہے ہیں. تو اس طرح سے تو پھر ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. ڈاکٹر سلیم, ایک سوال یہاں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فاسٹ فوڈ کا رجحان اور سافٹ ڈرنکس کا رجحان ہمارے سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اس حوالے سے پریکٹس کرتے ہیں, تھوڑا بہت میرا بھی تجربہ رہا ہے. اس وقت عام طور پہ ہمارے گھروں میں جو خاص طور پہ بچے ہیں وہ اس کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, تو آگے چل کے ہم ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کے ریزلٹس تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. شاید وہ وقت آ چکا ہے جو کہ بچوں کو اس کے اثر انداز. اب ہم اپنی کلینکس میں چھوٹے بچوں کو یعنی 15 سال 16 سال کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن, ان کا حالات ایسے ہیں کہ وہ بالکل ان کے بغیر, ان کا کھانے برگر کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا یا آؤٹنگ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لیکن اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں رول پیرنٹس کا ہے. بچہ اگر آتا ہے دنیا میں تو اس کو اگر ذائقہ دیا جاتا ہے تو وہ ہم ہی ہیں جو کہ بچوں کو ذائقہ دیتے ہیں. یہ فاسٹ فوڈز کا کہہ لیں, پیزا, برگر. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز پہ جتنا کنٹرول کیا جا سکے. اگر یہ کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید ہم آگے چل کے اس بیماری کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسے کہ ہم جس تیزی سے شوگر کے مریضوں کی تعداد میں ہمارے پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے, شاید آگے چل کے اگر آج 4 میں سے 1 افراد کو شوگر ہے تو آگے چل کے شاید ہر 2 میں سے 1 افراد شوگر کا شکار ہو سکے گا. الٹیمیٹلی اگر اس طرح سے حالات رہے اور ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج نہ کر پائے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہم نے اپنا لی اور اس طرح کے فاسٹ فوڈز اور اس طرح سے یہ کام کرتے رہے, تو پھر تو الٹیمیٹلی ہمیں اس کو فیس کرنا پڑے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی کال لے لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی شاید. میں کوشش کروں گا کہ آپ اگر دوبارہ ہمیں کال کر دیں گے تو ہم آپ کی کال ریسیو کر لیں گے. جی, کالر پھر آئے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. کے صاحب کتنا تک گلایو؟ تھوڑو تاں کے زور سے گلانو پوندو, تاں جو آواز اساں تائیں ٹی وی جو آواز بند کرے چھڑیا نا. ٹی وی جو آواز بند کرے چھڑو. ہاں تاں جو آواز اساں کے اچے پیو. ہاں اچے پیو صحیح آواز. کیر صاحب تا گلایو کتھاں؟ بھائی میں ریاض حسین تو ڳالهايا ماتلی ضلع بدین کے شہر ماتلی کھان. جی ریاض صاحب ٹھیک ہے تواں؟ صحیح الحمدللہ. صحیح تاں جی دعاؤں. مہربانی. سوال کیڑو کرنا چاہیندو؟ صحیح سوال ہے ڈاکٹر صاحب سان یہ کرنو ہاں ت یہ جکا بیماری ہے جن جو ذکر تے شوگر جو تو یہ کیڑی عمر کا شروع تھے تو بارن میں وڈن میں کیڑی عمر کا؟ ریاض تاں جی وڈی مہربانی. تاں اساں جو پروگرام ॾिसो पिया ऐं तव्हां असांखे कॉल कई आहे. तव्हांजे कॉल जो जवाब वठूं था डॉक्टर साहब का. डॉक्टर साहब, रियाज साहब हैं मातली बदीन से, और इनका कहना है कि ये जो शुगर की बीमारी है वो बच्चों में कब से हो सकती है और बड़ों में कब से हो सकती है? بہت شکریہ ریاض صاحب. سوال ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں میں اگر جو شوگر کی بیماری اگر دیکھا گیا کہ جو بچے پیدائش کے بعد ہیں ان کو بھی شوگر دیکھی گئی ہے, کچھ بچے جن کی عمر 2 سال ہے ان کو بھی شوگر ہو سکتی ہے, 10 سال 15 سال. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شوگر ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کس عمر میں یہ ہوگا, اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر بچہ بیمار ہے, بچہ آپ کا صحیح طریقے سے اپنی ہائٹ یا گروتھ نہیں کر پا رہا, وزن نہیں پکڑ پا رہا, بیمار رہتا ہے تو شوگر کو ضرور چیک کرنا چاہیے. بچے اگر تھوڑی سی 15 سال 16 سال کی عمر میں فیملی ہسٹری ہے تو بھی شوگر کو چیک کرے. اگر جو شخص 35 سال کی عمر تک پہنچ جائے, چاہے اس کو کوئی علامات ہیں یا نہیں ہے, اس کو اپنی شوگر کو ضرور چیک کرنا چاہیے. تو اگر میں آپ کو اس کا جواب دوں تو شوگر ہونے کی کوئی عمر نہیں ہے, یہ کسی بھی عمر میں بچوں کو بڑوں کو ہو سکتی ہے. ریاض تاں جو سوال جو جواب ملی ویو ہوں. ڈاکٹر صاحب جو چوڻ اهو आहे त शुगर जो मर्ज़ कंहिं बि उमिरि में थी सघे थो. सवाल सिर्फ़ु इहो थो पैदा थिए त तव्हां मुसलसल इन हवाले सां एहतियात कंदा रहो ताकि इन्हनि बीमारियुनि खां तव्हां बची सघो. ऐं गॾोगॾु इहो ज़रूरी आहे त तव्हां पंहिंजे
डॉक्टर सां कंसल्ट कयो ऐं उन जे चवण ते तव्हां पंहिंजा टेस्ट ऐं इन्वेस्टिगेशन्स जेके बि आहिनि उहे कराईंदा रहो। हिन में अलामतुनि जो जेकॾहिं ज़िक्र कयूं था त ख़ासि तौर ते कॾहिं कॾहिं अलामतूं हुन जूं ज़ाहिर गो के हिन जूं अलामतूं आहिनि, पर इन जूं अलामतूं कॾहिं कॾहिं काफ़ी वक़्त ताईं ज़ाहिर न थींदियूं आहिनि। तंहिंजे करे अलामतूं जेकॾहिं ज़ाहिर नथियूं थियनि त ज़रूरु कोशिशि इहा कयो त तव्हां पंहिंजे कंसल्टेंट डॉक्टर सां राब्ते में हुजो ऐं उन जे चवण ते जेके इन्वेस्टिगेशन्स आहिनि उहे तव्हां उन्हनि खां कराए वठो। डॉक्टर साहब, चलते चलते चाहूँगा कि इस हवाले से कि हमारे पास डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है और जिस तरह से हम बेएहतियाती कर रहे हैं उसमें तो हमें लगता है कि आगे चल के हमें और ज़्यादा इसको फेस करना पड़ेगा। तो इस हवाले से एक छोटा सा मैसेज सुनने वालों के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम सुनने वाले हैं उनको ये ज़ाती तौर पे इस बारे में मतलब एक मैं कहूँगा कि इस चीज़ को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाए, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब हमारे पास एहतियात ही सबसे बेहतरीन इलाज है। और मैं अपने जो जितने भी हमारे कुलीग्स हैं जिनका एक मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ है उनको भी एक बारे में मशवरा देना चाहूँगा कि हर इलाके, हर गांव, हर शहर में इस तरह के अवेयरनेस की जाए, कैंप्स लगाए जाएं जिसमें इलाज से ज़्यादा शुगर के कंट्रोल के ऊपर फोकस किया जाए। स्पेशली हमारे नौजवान नस्ल को जो कि अब तक इस चीज़ों को सीरियस नहीं ले रही है, उनका ये ख्याल है कि हम सेहतमंद हैं, हमें तो शुगर हो ही नहीं सकती, उनको सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। वालिदैन जो हैं जिनकी उम्र अभी 50 साल या 60 साल है उनकी स्क्रीनिंग की जाए, यानी कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस के लिहाज से देखा जाए, आंखों का मुआयना साल में एक दफ़ा कराया जाए शुगर के मरीज़ों का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक किया जाए, किडनीज़ का चेक किया जाए, यूरिन में प्रोटीन्स को चेक किया जाए। ये वो कॉम्प्लिकेशंस है जो कि शुगर के मरीज़ों को 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद हो जाती हैं। तो आई थिंक मेरा मशवरा सबसे ज़्यादा तो हमारे जो कुलीग्स हैं, जो हमारे फिजिशंस हैं, उनको है कि वो इस बारे में आगाही मुहिम चलाएँ। छोटे लेवल पे नहीं, हर लेवल पे, चाहे वो गांव है, शहर है, इंस्टीट्यूट है, हर लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर फारूक। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम के बारे में तव्हांजी राय जो इंतज़ारु रहंदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर फारूक टालपुर खे इजाज़त। अल्लाह भाई।